FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं आबिस रजा, फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। हफ्ता 15 सुबह 3 बजे पाकिस्तान FM 100। मेरे पास फेसबुक नहीं है मेरे पास। चले जी, तो बहरहाल जी आज आप इंतज़ार करोगे, मैं तो पहुंच चुका। हमारे थोड़ा सा असल में आपको पता कभी कभी जब गेस्ट बहुत दिनों के बाद आते हैं तो फिर रास्ता कभी कभी वो बेचारे थोड़ा भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो इस वजह से तो बहरहाल फिर भी प्रोग्राम जो है वो हमने वक्त पे शुरू कर लिया। और खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। आप जहाँ के भी जिस जगह भी मौजूद हैं, जिस कोने में, जिस खित्ते में, जिस हिस्से मौजूद हैं, यकीनन FM 100 पाकिस्तान आपके साथ होता है। और क्योंकि ये आपका हमारा सबका फैमिली रेडियो स्टेशन है, और मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से करवाई जाए कि जो यकीनन जो है वो किसी न किसी हवाले से आपके दरमियान मौजूद हैं और आपके साथ साथ होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर नहीं मगर बातनी तौर पर कहते हैं कि एक इंसान अगर एक्टर है तो एक्टर टीवी पर नज़र आ रहा है, मगर वो आपके जहन में, आपके दिल में, आपके तख़य्युल में मौजूद होता है। वो हर जगह मौजूद आपके साथ होता है, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में मौजूद होता है। तो इस तरह वो फैमिली मेम्बर कहलाता है। तो फ़नकार कोई भी हो, फ़न कोई भी हो, तो फ़नकार सब होते हैं। तो आज हमने बुलाया, और ये फ़नकार तो नहीं है मगर ये फ़नकार बनाते हैं। फ़नकार इनके इशारों पर नाचते हैं, फ़नकार इनके इशारों पर ज़बान खोलते हैं, फ़नकार इनके इशारों पर जो कहते बोलते हैं। तो ये और हिलते जुलते बिल्कुल ये कट, मतलब जस्ट लाइक वही जैसे कठपुतली वाला खेल होता है, तो डायरेक्टर वही होता है कि जो उसके इशारे पर फ़नकार सब कुछ कर रहा होता है। तो आज हमने बुलाया एक बड़ी जानिब जानी शख्सियत, बहुत सी कामयाब जो ड्रामा, सीरियल और टेलीफिल्म, लॉन्ग प्ले, बहुत सारे कामयाब आपने देखे, मुख्तलिफ चैनल पर देखे, बहुत सारे देखे और देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म भी बड़ी कामयाब रही, बहुत अच्छी रही। और फिल्म तो अमूमन आपको तक की बात होती है ना, कभी कभी होती, कहते हैं अरे मान जाओ ना यार, मान जाओ ना, तो मान जाओ। तो इन्होंने कुछ ना बनवाने की कोशिश की थी अपनी फिल्म में एक बनाकर। तो इंशाल्लाह खुशामदीद कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात होगी आज। बड़े नफीस इंसान है आबिस रजा हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आबिस कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। तो आप खैरी से पहुंच तो गए ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। आपने लोकेशन पिन भेजी तो मैं उससे चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आजकल क्या मसरूफियत क्या हो रही है आपकी? बस मसरूफियत वही, ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए ड्रामे बना रहे हैं। अभी एक बंदिश 2, पहले एक सीक्वल हमारा है बंदिश का, बंदिश का आजकल उसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये मतलब ये क्या ज़रूरी हो जाता है कि एक के बाद दूसरा भी वो सीक्वल उसको लेके आगे बढ़ना ज़रूरी होता है क्या, कि ये उसकी कामयाबी को देखते हुए? यकीनन कोई रीज़न तो यही होती है कि कोई पॉपुलैरिटी किसी शो को मिलती है तो उसको सीक्वल भी बना देते हैं। तो मे बी यही रीज़न हो। तो जैसे इंडिया के ड्रामा में बच्चे जवान हो जाते हैं, चलते रहते, तो हमारे यहाँ भी नहीं, हमारे यहाँ हम कहानी को जवान करते हैं, हम लोगों को जवान नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है इतनी देर तक किसी भी लोगों को संभालना। क्योंकि इंडिया के आप ड्रामे देखें वो तो सालों से चले आ रहे, बच्चे थे वो बड़े हो गए, हाँ, जो जवान थे उसमें बूढ़े हो गए। जी, मगर चल अभी तक रहा है वो आज तक चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कहानी है, जिंदगी की तरह कहानी है, जिंदगी जैसे कहानी है उसी तरह उन्होंने रखा हुआ है कि जिंदगी को दिखाते रहें, तो उसी तरह जिंदगी का हिस्सा बना। तो हमारे ऐसा क्यों नहीं होता? क्या हमारे यहाँ बच्चे जवान नहीं होते, बड़े बूढ़े नहीं होते? हमारे यहाँ होना नहीं चाहते शायद बूढ़े। अच्छा, हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एक अलग फॉर्मेट है, पाकिस्तानी एक अलग स्टाइल है ड्रामा मेकिंग का, स्टोरी टेलिंग का। तो ये डिफरेंट नैरेटिव आर्ट है। अब इसमें जिस तरह इंडिया की अपनी मार्केट है, जैसे इंडिया फिल्में बनाता है, वो हमारे लिए हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमें उनका कल्चर देखना अच्छा लगता है, लेकिन ये कि हमारा कल्चर उनका कल्चर अलग है, तो उनका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। बड़ा चीजें होंगी, यकीनन मार्केटिंग का खेल है, इतना मुझे तो नहीं आइडिया। खेल तो अलग है, खेल तो बिल्कुल वो ड्रामेबाज आदमी, ड्रामे बनाते हैं। ये बात, ये अच्छी बात आपने खुद ही किरार कर दी। हाँ जी, हम ड्रामेबाज हैं। ड्रामेबाज हैं, वो कहते हैं अब यार उससे बच के रहिए भाई, बड़ा ड्रामेबाज है। मतलब वो जैसे आमतौर पर बड़ी गुफ्तगू आपस में चल रही थी, यार बच के रहना उससे भाई, बड़ा ड्रामेबाज है भाई, वो घुमा देगा, खड़े खड़े घुमा देगा तुझे। हाँ, वो ड्रामेबाज है। खैर बार, अच्छा चले, मैं गुफ्तगू हम अपनी बढ़ाते हैं। ये तो एक सिलसिला था, तो ये कब का सिलसिला? ये आबिस रजा जो है ये इस फील्ड में क्यों आया, जबकि मेरे ख्याल में अगर ख़ानदानी तौर पर देखा जाए तो इस फील्ड में कोई मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक है नहीं इससे।
بالکل بھی نہیں. خاندانی طور پہ تو کوئی, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جس وقت میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا تو بیک ان 1997 اس وقت تو یہ اتنا مطلب پاپولر تھا, اس وقت یہ پاپولر بھی نہیں تھا, اور اس وقت ہم ایک کنفیوز سی جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا, ہم بینگ اے کراچی آئٹ اگر میں کہوں آپ سے, تو ہم بڑے کنفیوز ہوتے تھے کہ ہم کریں گے کیا. چلو پڑھ تو لیا, اب ہمیں کرنا کیا, اب کیا کرنا, پڑھ لیا, اب اس کو کام کیا کرنا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں. اچھا. اس میں بھی انفارچونیٹ رہا میں کہ جی وہ کینیڈا کا جو ویزا اپلائی کیا تو 99 میں آ کے کہیں وہ پاکستان سے انہوں نے وہ لاٹری ختم کر دی. تو اس کے بعد پھر اور میں پریشان ہو گیا. پھر میں ویب سائٹ بنانے لگ گیا. ویب سائٹ بناتے بناتے میں آرٹس کاؤنسل پہنچ گیا. آرٹس کاؤنسل جب میں پہنچا تو وہاں میں نے ان کی آرٹس کاؤنسل کا ڈرامہ کمیٹی کا قاسم جلالی صاحب ہوتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بنانے کے لیے جب میں ان سے کیا, انہوں نے کہا جی بنا دیں. تو میں نے کہا بنا تو دیں, پیسے ویسے تو یہ تو ویلفیئر ہے سارا, یہ تو این جی او ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں وہ اس زمانے میں ڈرامہ فیسٹیول چل رہا تھا کاروان سے, تو اس میں میں نے ایسی خواہش ظاہر کر دی, مجھے ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, میرے ساتھ جو تھے آصف بھائی تھے ایک, ان سے میں نے خواہش ظاہر کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں نے 2-4 ڈرامے کیے. اس کے بعد پھر ٹی وی کی طرف گیا تو پھر وہاں جا کے میں خوار ہوا. تو ڈرامے جو آپ نے کی وہ ڈرامہ ایکٹنگ کی یا ڈرامہ مطلب ڈائٹ کی یا لکھی؟ میں نے نہیں ڈرامے میں اسٹیج کے اوپر تھیٹر پہ ایکٹ کیا. اس کے بعد پھر مجھے ٹی وی کے لیے انہوں نے کہا کہ یار ٹی وی پہ بھی کر دو اسکرپٹ کا شو. تو میں نے کوئی ایک پورا صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے, جو آخر میں ایک ڈائلاگ تھا پپا چھوکری کا ہے, یہ مجھے بولنا تھا. میں نے کہا یہ میں کیا کام کر رہا ہوں, صبح سے رات ہو گئی, رات کے بھی 2-2:30 بج گئے. تو اس وقت میری باری آئی. پپا نے یہ نہیں بتایا کہ چھوکری کا ہے؟ ہاں وہ پتہ نہیں کہا ہے. پھر میں نے کہا پپا چھوکری کا ہے, یہ مجھے بولنا تھا. اچھا. تو میں نے کہا یہ کیا کام میں کر رہا ہوں, تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. صحیح بات ہے. پھر مجھے کیونکہ انٹرسٹ تھا شاید اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو میں نے پھر اس میں سوچا کہ اس کام کی بیک بون کیا ہے. تو وہ ایڈیٹنگ سائٹ پہ نکلی. تو پھر میں نے کہا یار میں کیونکہ کمپیوٹر سے میرا سارا بیک گراؤنڈ ہے تو میرے لیے شاید آسان ہو. اور اس وقت نیا NLE آیا تھا, نان لینئر ایڈیٹنگ کہلاتی ہے. تو اس میں پھر جب میں گیا تو وہاں میں جلدی مجھے سمجھ میں آ گیا. تو پھر میں ایڈیٹر بن گیا. ایڈیٹر بننا ایکسکیوز می جب ایڈیٹر بنا تو اس کے بعد پھر میں نے کہا مجھے ڈائریکٹر بننا ہے. تو انہوں نے کہا ڈائریکٹر بننا ہے. تو میں نے کہا یار ڈائریکٹر میں دوسرے ڈائریکٹرز آتے ہیں ان کی بھی غلط چیزوں کو ہی مائنس کرتا ہوں, میں خود غلطی کر کے اپنی نکال دوں گا. صحیح بات ہے. یہ تو جب ایڈیٹنگ میں تو یہی ہے نا, دوسرے مائنس کر رہا, مائنس ایڈٹ کرتے ہیں نا مائنس. تو میں نے کہا یار میں بھی غلطی کروں گا, صحیح کر دوں گا, تو میں اپنے لیے کر لوں گا. صحیح بات. تو اس طرح ڈائریکٹر بن گیا. ڈائریکٹر بنا تو ایک کے بعد دوسری اللہ نے. تو پہلا کیا کیا تھا آپ نے؟ پہلا میں نے ایک سٹ کام چینل کے لیے کیا؟ نہیں چینل کے لیے نہیں, پہلے پروڈکشن ہاؤسز بناتے تھے, بیچتے تھے پرائیویٹ پروڈکشن. تو وہ ایک ڈرامہ تھا اب کیا ہوگا, وہ میں نے کیا تھا. اس میں برکت, نومی, عارف صدیقی, نعمان خان, یہ لوگ تھے اس کے اندر. نسیم عرفانی اس کے پروڈیوسر ہوتے تھے. انہی کے پاس میں ایڈیٹر تھا. انہی سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈائریکشن کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکشن کر لو, پیسے نہیں دوں گا میں نے کہا نہیں پیسے نہیں چاہیے. ظاہر وہ اپنے پیسے لگا رہے تھے. تو میں نے کہا مجھے ڈائریکشن چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. تو وہ اس کے بعد ایک بنایا, پھر دوسرا وہ دیکھا, تو دوسرا پھر وہ ہم ٹی وی پہ ایک چلا, پھر دوسرا کسی چینل پہ چلا, جیو پہ چلا. پھر اس طرح کر کے میں اس انڈسٹری کے اندر آہستہ ان ہو گیا. اور میں تو بیسکلی ویسے مطلب خاندان میں اس پہ کوئی مسائل نہیں تھے آپ کے, گھریلو مسائل نہیں تھے اس پہ یار یہ کس طرف تم نکل گئے, کیا کرنے چلے گئے تم یار؟ نہیں, یہ پہلے رجحان گھر والوں کا جب بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اگر آج بھی کسی گھر میں اگر اس طرح کی بات ہے نا, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ الہامی کام ہے. اس کے اوپر نا سختی نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر آپ تربیت کے اوپر زور دیں اپنے گھر والوں کی کو. میں کہوں گا جو بزرگ ہیں گھر کے, بجائے اس کے کہ پابندی لگا دیں, تربیت کو ایسا کر دیں کہ آپ کسی بھی جگہ کوئی جائے نا تو اپنے آپ کو سنبھالنا اس کو آئے. تو آپ ورنہ دنیا میں کوئی بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ ہر جگہ وہ, بلکہ ہماری انڈسٹری تو بہت پھر بھی بہتر انڈسٹری ہے کیونکہ اس کے اندر کام کا پریشر اتنا ہوتا ہے. تو میں مشورہ میرا ہے, بلکہ میری ریکویسٹ ہے گھر والوں سے کہ کسی کو اگر کریٹو ارج ہو رہی ہے کسی کو, تو اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں, ان کو موقع دیں, ان کا خیال رکھیں. ان کی پرورش کا حصہ ہے آپ کے کہ ان کی خواہشات کو پورا کریں اور ان کو نکلنے دیں, اس کام کو کریں. کیونکہ میرے گھر میں جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ کہ ہمارے گھر میں ہمیں اس طرح
کوئی سختی نہیں تھی. ہمیں بس یہ کہا گیا کہ بس دیکھنا جو بھی ہے تو ذرا احتیاط کرنا, یہ حدود ہے, اس حدود کو پار نہیں کرنا. ہم نے کہا جی بالکل ایسا کریں گے. تو بس آج تک تو سروائیو کر رہے ہیں, نکل گیا بس وہ الحمدللہ. تو وہ جب پہلا آپ نے کیا, اس کے بعد دوسرا کیا, تیسرا کیا, اس کے بعد پھر کسی چینل کے ساتھ آپ کا سلسلہ یہ رہا؟ پھر میں جب جی میرا دوسرا ایک سٹ کام تھا تو وہ جب چل رہا تھا تو اس وقت مجھے جیو سے ہی میری وہ بات ہوئی. تو جیو نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. جیو میں نے کوئی 6 سال کام کیا, 2004 سے لے کے 2010 تک. اور اس کے بعد پھر میں ایم ڈی پروڈکشن چلا گیا. ایم ڈی پروڈکشن کے بعد پھر وہاں سے میں بگ بینگ چلا گیا. بگ بینگ کے بعد اب میں فری لانسنگ کرتا ہوں. اب فری لانس میں سب کے لیے کام کرتا ہوں. اب سب کے لیے سب کے لیے آ جاؤ بھائی, جس کو جو کرانا, جس کو جو کرانا. اور اب تو ماشاء اللہ اب تو یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب تو پھر ایک چیز, آپ کا نام بھی ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی دے دی, اللہ کرے, آپ کو اللہ نے مقام بھی بنا دیا ماشاء اللہ, اللہ کرے. اچھا یہ ڈائریکشن کیا ایکٹنگ اور مطلب اس فیلڈ میں ڈائریکشن کیا ایزی ایک آپشن ہے یا بہت مشکل ہے؟ کیا اس کی ڈائریکشن کے لیے کیا ضروری کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ ایکچوئل ہونا ضروری ہے, سمجھ وہ ضروری, کیا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں میں کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, میں کوئی آسکر بھی نہیں, لیکن میں اپنے تجربے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو کر رہا ہوتا ہوں, میں اپنی جو پریکٹس ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. کہ جی کہانی جب آپ کوئی سنانا شروع کرتے ہیں نا, اٹس لائک آپ کو کوئی اپنا ہی قصہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا, ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آئے گا, یا ایک ہی واقعہ ہم دونوں کے ساتھ پیش آئے گا. 2 دوست کہیں جا رہے ہیں تو دونوں کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آ گیا, وہ اپنے محلے میں سنا رہا ہے, میں اپنے محلے میں سنا رہا ہوں. تو وہی واقعہ وہ اپنے انداز سے سنا رہا ہے, میں اپنے انداز سے, دونوں کا انداز الگ ہے. تو اب میرا انداز کیا ہے کہ میں نے اس واقعے کو کتنی گہرائی سے دیکھا تھا تو اتنی ہی گہرائی سے میں سنا رہا ہوں. کتنی امپورٹنٹ بات تھی جو مجھے سب چیز بتا دینی چاہیے کہ جس میں انٹرسٹ باقی رہے میری بات سننے کا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں, یہ تو آپ کی جو مین ڈائریکشن کی جو سٹوری ٹیلنگ کی جو مین کور جو آپ کا جس کے اوپر بیس کرتی ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. تو سٹوری ٹیلنگ میں یہ چیز ہے. پھر جب ایگزیکیوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کی آبزرویشن کتنی ہے, آبزرویشن پلس آپ کا اسٹوری ٹیلنگ, آپ کا یہ 2 چیزوں کا بڑا اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایکٹنگ بھی کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ریئل لائف کیریکٹرز کو دیکھا ہوتا ہے, ریئل لائف ایموشنز کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ انٹریکشن آپ کو بڑا کام آتا ہے. بس اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے ایکٹر نے کہ جی یہ سچویشن اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, تو وہ ادھر لے کے جانا, اور پھر اس کے حساب سے پھر وہ چیزیں ڈائریکشن میں مین جو مجھے لگتا ہے جو چیز ہے اسٹوری ٹیلنگ کے لیے وہ ایک آبزرویشن کا بڑا کام ہے. کیونکہ سنا یہ کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی ڈائریکٹر ہے تو وہ اس کا ایکٹر ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک کہ وہ ایکٹر نہیں ہوگا, جب تک وہ اچھا ڈائریکٹر بن نہیں سکتا, یا جب تک کہ وہ کہانی کو مطلب کہ سمجھ بوجھ اس کو نہیں ہوگی, وہ کیا کرے گا آگے, مطلب آگے ایگزیکیوٹ کرے گا کیسے جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو کہ مجھے کرنا کیا. اگلا کہتا ہے میں یوں کروں گا, وہ کہتا ہے نہیں یوں کرنا ہے, تو وہ کہہ کر کے دیکھاؤ تو اس کو خود تو آتا ہی نہیں, کیا کرے گا وہ. اچھا بات کیا ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر ہے نا, ڈائریکٹر کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا. ہدایت دینے والا, بالکل. جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے نا وہ اصل میں ڈائریکٹر, وہ ڈائریکٹر, بالکل ڈائریکٹر. ایکچولی ڈائریکٹر کا ٹیچر ہونا ضروری ہے. اب آپ کو میں آپ کی ہی بات کو تھوڑا سا میں بتاتا, اس کو کریکٹ کرتے ہوئے, پائلٹ کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جہاز کیوں نہیں اڑاتا؟ مگر اڑا چکا تو ہوتا ہے نا. نہیں ہوتا, ضروری نہیں. اچھا. فزکس کا جو ٹیچر ہے وہ سائنسدان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اسٹوڈنٹ سائنسدان کیوں بن جاتے ہیں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اس کا خود کا کیا ہے, میں ایکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے ایکٹنگ کا پتا ہے, میں ایکٹ کر نہیں سکتا نا, لیکن جو ایکٹنگ کرنا, کیونکہ میری خواہش نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جس کی خواہش ایکٹنگ ہے اس کو چاہیے کہ وہ پورا ایکٹر بن کے آئے, اور وہ اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ اس کو جب ڈائریکٹر ایک چیز دے رہا ہے, اچھا ڈائریکٹر کا اچھا ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, وہ ضروری ہے. اس کے اندر ٹیچنگ سکل بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال کو کنوے کیسے کرتے ہیں, آپ اس کا کمیونیکیشن سکل بہت امپورٹنٹ, بڑا میٹر کرتا ہے. کہ میں اگر آپ سے کہوں کوئی چیز, مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, اور میں آپ کو اس طرح کر کے یوں ہی کہوں کہ مجھے اس طرح کا کچھ دیں کہ جس میں بس مجھے مزہ آ جائے, تو اب تو پھر میرے مزے کے لیے رات تک آپ بیٹھے رہیں, مجھے نہیں آ رہا تو. لیکن میں اگر کلیئر ہونا کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, تو میں آپ کو پرٹیکولر آؤں گا کہ میں آپ کو اگزامپل بھی دوں گا, اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے, یہ ہو جائے, ایسا ہو جائے, تو آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے, آپ مجھے کر کے دکھائیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا کنوے کس طرح کر سکتا ہوں.
لیکن ایکٹر ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہے. اچھا, ڈائریکٹر کا ایکٹر ہونا قطعی ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کا ایکٹر ہونا حرام ہے, میں یہی کہتا ہوں, کیونکہ وہ پھر دوسرے ایکٹر کا کام کھا جائے گا. وہ خود فتویٰ میں نے اس لیے دے دیا کہ وہ دوسرے ایکٹر جو ہے انسیکیور ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یار میں یہ تو خود کرنا چاہ رہے ہیں, شاید وہ جیلیسی پہ ایکٹر آ جائے گا پروفیشنل. ایسا ہو تو رہا ہے ویسے, آج کل ہو بھی رہا ہے, کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن میں بالکل میں ایک مذاق کی بات ہونا لائٹر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو کو. بالکل آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 5 بجے تک ہمارے ساتھ عابس موجود ہے, اور انشاءاللہ آج کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس سے بڑی کام کی چیزیں, ایکٹر کون کون سے ایکٹروں کی انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیا, کون سے ایکٹر کے ہاتھوں سے نکل کے گئے, کون سے سامنے ہیں, بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ڈائریکٹر کے ساتھ, ایکٹر کے ساتھ کبھی کبھی بڑے پھڈے بھی ہو جاتے ہیں, کلکلی بھی ہو جاتی ہیں, بڑے واقعات ہوتے ہیں ایسے. تو کراچی اسٹیشن سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عابس رضا ہمارے ساتھ, اور عابس رضا سے بالکل بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ عابس ڈائریکٹر ہیں. ابتدا میں تھوڑا سا کام کیا, لازمی تھا وہ شروع کا ایک صحیح فیلڈ پر یا ایک صحیح ڈگر پر جانے کے لیے انسان بہت سارے کٹ لگاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, پھر اس کے بعد جب اسے راستہ سیدھا نظر آ جاتا ہے پھر اسے دوڑ لگا دیتا ہے. تو اب اس وقت یہ اپنی دوڑ میں ہے, کیونکہ اب ان کو اپنا ایک راستہ ایک صحیح جو منزل کے تعین کر چکے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا کر رہے ہیں, وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اسی پر چلتے ہوئے جب تک کہ آپ اپنا کوئی ٹارگٹ, کہتے ہیں کوئی اپنے ٹارگٹ کا کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر لیں گے یا اپنا ٹارگٹ نہیں بنائیں گے جب تک تو راستہ کا تعین ہو ہی نہیں سکتا نا. اب میں گھر سے نکل پڑوں اور میں کہوں کہ یار مجھے یہ نہیں پتا مجھے جانا کہاں ہے, تو کیسے جائیں گے جب تک کہ ایک راستہ نہیں بنا لیں گے, منزل کا تعین نہیں کر لیں گے, ہم کیسے اسی کے بعد پہنچتے ہیں. تو ایک بڑا ضروری ہوتا ہے یہ. آپ نے ایکٹر بننا تو ایکٹر آپ سوچ لیں کہ ایکٹر بننا, اب اس میں نشے پہ فراز آئیں گے, ٹھیک ہے بھگتیں گے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ڈائریکٹر بننا ہے تو ٹھیک ہے وہ بننا ہے, رائٹر بننا ہے تو بات وہی ہے کہ کوئی بھی ایک چیز کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر ایک جگہ جو ہے وہ رکنا بہت ضروری ہے, منزل کا تعین بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر خیر بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں عابس رضا. تو عابس سے بات ہو رہی ہے ہماری. اچھا عابس, یہ تو ایک ڈائریکشن چل رہی, ویسے ایسے شروع میں جب آپ نے کام شروع کیا اپنا اور جب آپ آئے تو اس وقت یقیناً بہت سارے ایکٹر بھی نئے تھے اور بہت ساری, کیونکہ فیلڈ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی, پروڈکشن ہاؤسز سے ڈرامے بن رہے تھے. اب تو بہت سارے ایکٹر جو اس وقت کے ابتدا کی تھے اب تو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے سینئر ایکٹر ہیں, بھائی 20 سال ہو گیا کام کرتے مجھے یار. اب تو وہ تو ایسے اس وقت جب کام کر رہے تھے تو ایسے ڈائریکشن کے دوران آپ کو کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہوں گے کچھ لوگوں سے, کچھ کیسے کہ یار کبھی کچھ, کیونکہ یہ تو ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اس معاملے میں نا میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میرا دھیان مسائل پہ نہیں ہوتا. میرا مسائل ہوتے تو ہیں, ہوتے ہوں گے, مسئلے تو ہوتے ہی, اس کو حل کیا جائے تو میں اس کے حل کی طرف ہوتا ہے. اور میں تھوڑا سا صوفی ٹائپ کا آدمی ہوں, مومنٹ میں رہتا ہوں, وہ تو پتہ ہے. تو جب کچھ ہوتا ہے تو اسی وقت میرا دماغ چلتا ہے, اس کو صحیح کرتے ہیں, اس کو پھر آگے بڑھ جاتا ہے, اور میں یاد بھی نہیں رکھتا. تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کون سے مسائل ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے ساری زندگی مسئلے تو ایسا مجھے کچھ مسائل یقیناً ہوئے ہوں گے, لیکن میرا دھیان کبھی مسئلے پہ نہیں رہتا. میرا دھیان اپنے ٹارگٹ کے اوپر رہتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, میرا کیا مقصد ہے, مجھے میرا یہ سین ہے, اس کو ایسا ہونا ہے. اب وہ ہوتے ہوئے اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور الحمدللہ کنونس شاید اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے, اتنی پاور کہ میں کنونسنگ پاور میرے پاس دی ہوئی ہے, تو میں کنونس کر لیتا ہوں لوگوں کو. تو ایکچولی جب تک ایک ایکٹر کنونس نہیں ہوتا, یا کوئی آدمی جس سے بھی آپ نے جو بھی کام کرانا وہ اگر کنونس نہیں ہے, وہ کام اس سے نہیں ہوگا. چاہے وہ ڈائریکٹر ہو, کسی اسکرپٹ سے کنونس نہیں ہوگا, اس سے وہ ڈرامہ اچھا نہیں بنے گا یا اچھی وہ فلم نہیں بنے گی. اسی طرح آپ کنونس نہیں ہے کہ یہاں آ کے آپ بیٹھ کے کسی دن شو کریں تو آپ سے اس دن مزے کا شو ہی نہیں ہوگا. تو وہ آپ کا کنونس خود ہو جانا پہلے وہ ضروری ہے. جب آپ کنونس ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو بخار آئے, آندھی آئے, طوفان آئے, کچھ بھی ہو, آپ یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ فوکسڈ ہیں. تو اور جب فوکس ہوتے ہیں تو وہ مسئلوں کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا مسئلے ہوئے. جب آپ اتنا فوکس ہو جاتے ہیں تو وہ گھوڑے کی طرح زندگی گزارنا ہوتا ہے کہ سائٹ کو ایسے بند کرو راستہ اور دوڑ لگا دو, اور بس صرف اپنی منزل کی طرف دھیان رکھو. دیکھو سائٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہے گا, ہونے دو. اچھا, یہ جب آپ کو کوئی اگر پروجیکٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تو لازمی وہ اسکرپٹ ملتا ہوگا, تو اسکرپٹ کو کیا کرتے ہیں پہلے, اس کو دیکھتے کیا, اس کو آپ کیسے اس کا بناتے ہیں, اس کی بھائی کہانی کہ اب یہ پروجیکٹ آپ کو دے رہے ہیں, دیکھیں اب اس کو کیا کیسے آپ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی ڈفرینٹ کہانیاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے جدھر چلنا ہے چینل کے اوپر, چینل کی طرف سے کچھ کہانیاں اپروو ہوئی بھی ہوتی ہیں, اور اپروو کرانے کا ایک اپروول کا بہت بڑا پروسیس ہے. وہ پروسیس سے گزار کے ایک پروڈکشن ہاؤس نکلتا ہے گزار کے وقت,
تو میرے پاس اس طرح وہ اپرووڈ کہانیاں آتی ہیں. اب ایستھیٹکلی جو بھی مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا کوئی بہتر آپشن اس میں سے جو بھی مجھے بیسٹ جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو جس سے میں کنونس ہو سکتا ہوں تو وہ میں کہانی پک کر لیتا ہوں. اچھا. اس کہانی کے اوپر پک کرنے کے بعد پھر اس کے اسکرپٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسکرپٹ کیا ہے, اسکرپٹ کے اندر پھر کرداروں کو دیکھتا ہوں, پھر کرداروں کی کہانیوں کو دیکھتا ہوں. تو وہ یہ ایک طریقہ کار ہے اور بڑا لمیٹڈ طریقہ کار ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اتنی زیادہ رینج نہیں ہے کہانیوں کی پاکستان میں ٹیلی ویژن کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے مارکیٹنگ ڈومینیٹ کرتی ہے کریٹو سوسائٹی کو. تو اس لیے حالانکہ اس پہ میرا اختلاف ہے, لیکن چلیں اب ایسے ہی صحیح تو ایسے ہی صحیح. مطلب آپ لگا کہانی ہے, مطلب ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے میں بے شمار کہانی ہے, لیکن مارکیٹنگ میں نے آپ سے کہا نا, دیکھیں ہمارا مارکیٹنگ کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو مارکیٹنگ تو مطلب اگر دیکھا جائے عام طور پہ دیکھا جائے تو اگر کچھ ایسے پروگرام اگر بچوں کے حوالے سے ہمارے کوئی پروگرام نہیں بنتے. جی پتہ نہیں کہ مارکیٹنگ اس سے کیا, ان کے اپنے بچے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک سیمینار ہوا تھا یہاں پہ پی سی میں, کوئی مجھے نام یاد نہیں رہتے لوگوں کے, لیکن وہ بڑا اچھا ایک بندہ تھا, مارکیٹنگ کا تھا کوئی. تو اس نے آ کے ایک بڑی بات کی, وہ مجھے بڑی اچھی لگی, جو میں نے کہا کہ چلو اچھی بات تو اچھی, لیکن میرے کام کی ہے نہیں, میں آپ کے توسط سے میں کہہ دیتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں. وہ تھوڑی سی اوفینسو بھی ہو سکتی ہے, بٹ اس نے کہا کہ صحرا میں پانی بیچنا نا کوئی آرٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پانی کی ضرورت ہے, وہ بک جائے گا, وہاں تو بکے گا ظاہر, اس کو پانی چاہیے. آرٹ یہ ہے کہ صحرا میں کھڑے ہو کے صحرا کی مٹی کو اٹھا کے بیچ دو, کہ جس کی ڈیمانڈ بھی نہ ہو, جس کی ضرورت بھی نہ ہو, جو کسی کام کی بھی نہ ہو, جس سے وہ بھاگنا چاہ رہا ہے اسی چیز کو اٹھا کے اس کو بیچ دو. یہ میں نے اس بندے سے سنا تھا, بڑے کام کی چیز. تو یہ اس نے بات کی. اچھا اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں صحرا میں پانی بیچ رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, صحیح, ہمارے یہاں صحرا میں پانی بیچ رہے ہیں. اب جب صحرا میں پانی بیچ رہے ہیں تو ان کو ہم بھی پھر پانی بنا کے دیتے رہتے ہیں بھائی. وہ آپ کا تو اس میں ہے ہی نہیں, ہمارا کچھ ہے نہیں نا. اب ہم اپنے آئیڈیاز کو. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت کام ہوا ہے اس کے اوپر. یہ انکیپیبلٹی ہے ان کی, جس کو میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے یہاں نیا کنٹینٹ نہیں بن رہا. اگر بن بھی رہا ہے تو وہ اس کو صحیح سے بیچا نہیں جاتا ہوگا, اس کے اندر شاید کوئی اتنی اسپارک پیدا نہیں ہو رہا. یار لوگوں کے اندر انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اور مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپ کرے. ان کا جاب ہے کہ وہ مارکیٹنگ ایسے مارکیٹ کرے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کریٹو سائٹ کو آ کے وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار آپ اس کو اس طرح کریں گے نا تو یہ آسانی سے اس کی ٹی آر پی نہیں دو, آسانی سے ٹی آر پی آ چکی ہے اس چیز کی, اس لیے آپ اپنے ایکسپیرینس کو پرانی چیز کو دوبارہ ہم سے بنوا رہے ہیں, کیونکہ اس کی ایک دفعہ آ گئی تھی. صحیح بات ہے. تو یو آر ناٹ سیلنگ اینی تھنگ نیو, یو آر ناٹ لیٹنگ اس میکنگ سم تھنگ نیو, یو وانٹ اس ٹو میک the thing which is easy to sell for you. So let it be, live your life, mashallah, stay happy. We are here to survive and پریشان ہونے کے لیے ہم ہیں. صحیح. اچھا یہ دیکھا کہ لکیر کے فقیر تو ہمارے سلسلہ یہ چلا, لکیر کے فقیر یہ رہتے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی بڑی جو بھی عقل مند قومیں ہیں نا, وہ لکیر کی فقیر نہیں ہے. یہ ہم ہی ہیں ماشاءاللہ, اور ہم آپ کو ہماری رینکنگ بتا دی دنیا میں ہم کہاں ہیں. ہماری دنیا میں رینکنگ کوئی ایک طبقہ نہیں ہے, پوری قوم ہوتی ہے نا, قوم کی ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہوتی ہیں, وہ ہر مل کے ایک کوئی اچھا یا برا نتیجہ نکالتے. تو ہم نے ایز سچ ہم لوگ بڑا آسان کنزیومر قوم ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں, ہمیں بس بازار سے ہر چیز لا دو. ہمارے یہاں سب سے اچھا فوڈ پینڈا چلے گا, ہمارے یہاں سب سے اچھا صحیح بات ہے چلے گا, ہمارے یہاں پیدل نہیں چلیں گے, ہمارے یہاں گھر کے باہر جب تک گاڑی ہماری جہاں بائک کھڑی ملے گی نا جگہ, ہم ادھر ہی روک کے اپنا کام کر لیں گے. ہم تو ماشاءاللہ کہنے کو کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بائک کھڑی کرنے سے کسی کی ماں مر سکتی ہے. آپ دوسرے کے بارے میں سوچنا, جب آپ اتنے سیلفش ہیں کہ آپ کی سیلفشنس کی وجہ سے, تو آپ سیلفش قوم تو ہمیشہ ہی برباد ہوئی ہے. تو آپ کو جب گاڑی کھڑی کرنے کی تمیز نہیں ہے, گاڑی سڑک پہ چلانے کی تمیز نہیں ہے, جب سے گائے بھینسوں جانوروں کی طرح ہم زندگی گزارے, تو گائے بھینسوں کی طرح ہمیں دنیا ٹریٹ بھی کرتی ہے. تو بات سب کچھ ایک چیز نہیں ہے. میں شکایت پہ اگر آؤں تو میں بڑا دکھی ہوں اس معاملے سے. نہیں, یہ بڑی صحیح بات ہے, حقیقت یہی مطلب ہمیں وہ پتا کہ سیلفش اپروچ جو ہمیں گرو نہیں کرنا, یہ حقیقت ہے. مجھے اپنے بارے میں سوچتے رہنا ہے, انہیں اپنے بارے میں. جب وہ اپنے بارے میں سوچتے تو کوئی کسی کے پاس پاور زیادہ ہے
تو وہ اپنے بارے میں جب سوچتا ہے تو ہم یوز ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل صحیح, وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے, اپنے استعمال کرتا ہے. ہم بے بس ہو جاتے ہیں, یار ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے. تو اب یا تو پھر میں کھڑا ہوں کہ یار پھر پورے بالوں پر کے ساتھ اٹھنا جس کو کہتے ہیں, تو پھر میں اٹھوں تو پھر ہاتھا پائی اور مارا ماریا, پھر اس کے بعد آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ. مگر وہ چیزیں پھر یہ کہ وہ ہر آدمی وہ چیز چاہتا نہیں کہ وہ ایسا کرے, وہ سوچتا ہے کہ دیکھیے اگریسو کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی. اگریسولی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے نا تو آپ کا پیشن ہے, آپ اپنے پیشن کو اگریسولی فالو کریں اور ہوپ فل لائف گزاریں. جیسے میں آج بھی ہوپ فل ہوں انسپائٹ آف یہ ساری میں یہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ظاہر آبزرویشن, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہدایت کار کا کام ہے آبزرویشن کا, وہ آبزرو کرنا. میری آبزرویشن میں ایک بائک کھڑی کرنا بھی ہے, میری آبزرویشن کے اندر اس بائک کھڑی کرنے کے نتائج بھی ہیں کہ یار اس طرح, کیونکہ پھر مجھے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ میں بھی تو گاڑی کھڑی کرتا ہوں. جب میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار میرے دماغ میں یہ کیوں خیال آ رہا ہے اور کسی کے دماغ میں کیوں نہیں آتا کہ یار میں یہاں گاڑی ایسے کھڑی نہ کروں کہ یار کسی کو کوئی جانا ہوگا تو اس کو کوئی ارجنسی ہو جائے گی تو میری وجہ سے وہ ہوگا, تو پھر اللہ مجھے قیامت کے دن کیا کہے گا. تو میں قیامت کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. دوسرے کیوں نہیں سوچتے, کیا وہ مسلمان نہیں ہے یا میں کوئی قسم کا اور دوسرا مسلمان؟ صحیح بات ہے. تو جب اللہ نے قیامت کی خبر کیوں دی ہے کہ میں حساب کتاب کروں گا روزانہ 5 دفعہ 10 دفعہ کم از کم ہم وہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ جی مجھے میری ثابت قدم رکھ اپنے میری غلامی تیری غلامی کرنے میں, الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں. تو میرے اندر رحمانیت رحیمیت ہی نہیں ہے, میں سوچتے ہی نہیں. مالک یوم الدین ہم 20 دفعہ بولتے ہیں دن میں کم از کم, لیکن مالک یوم الدین کیا, صحیح بات وہ یہی ہے نا کہ بھائی تو نے غلط بائک کھڑی کی تھی, تو نے غلط گاڑی کھڑی کی تھی, حساب دے. تو انسان سے اللہ تو اسی لیے کہے گا نا کہ تمہاری وجہ سے میری دوسری, تم سے خالی محبت نہیں کرتا اللہ, ساری مخلوق سے محبت. تو دس از دا پوائنٹ کہ میں اس طرح سوچتا ہوں کہ یار اتنی سی بات ہے, 20 دفعہ پڑھ کے بھی اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو بڑی مہربانی آپ کی, پھر جائیں جنت میں. اچھا جنت میں بھی جانا ہے اور مرنا بھی نہیں ہے, یہ تو سسٹم, یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ مر کے ہی جانا پڑتا ہے. تو پھر یار یہ کیسی بات ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہمارا صاحب, یہ بھی مسئلہ. صحیح بات ہے. اچھا اس جب آپ نے بہت سارے کچھ ایسے فنکار بھی یہ کہ جب شروع میں آپ نے کام شروع کیا ماشاء اللہ اور ساری پروڈکشن بنا رہے تھے, تو نئے لوگوں کو کیسے چانس دیتے تھے؟ نئے لوگ, کیونکہ نئے تو آج بھی نئے اس وقت بھی تھے. نہیں نئے تو ہر دور میں آتے رہے, ظاہر نئے جو لوگ آتے ہیں, بڑے کچھ اچھے نئے مل جاتے ہیں, کچھ بڑے تپے ہوئے نئے ملتے ہیں. یہ بھی نئے میں یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں پرانے لوگوں کو ظاہر کام کرتے کرتے ایکسپیرینس تو ہو جاتا ہے, نئے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایکسپیرینس جو ہم نے دوسرے سینئر ایکٹرز کے ساتھ ان کو کام کرتے دیکھ دیکھ کے جو ہمارے پاس ایکسپیرینس آیا ہے وہ ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں, وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل بن جاتی ہے. تو وہ ایک ایکو سسٹم, ایک چین ریئیکشن ہے. تو ان کی کچھ چیزیں, کچھ ان کی جتنے سینئر ایکٹر کے ساتھ میں نے کام کیا ہوگا وہ میں جو جونیئر آئے گا میں اس کو وہ ٹیکنیک بتا دوں گا, تو ایسے کر کے وہ دوسرا بن جاتا ہے. تو نیا تو ہر آدمی آتا ہے. کاسٹ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے, کاسٹنگ بھی ایک جو سسٹم ہے, ایک چینل بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے ان کو. وہی میں نے آپ کو جب بتایا کہ آسانی سے جو بک جائے, جو مارکیٹنگ کو بیچنا. سونا کاسٹنگ میں بھی بڑی پرچیاں چل رہی ہوتی ہیں, پرچیاں نہیں, یہ زیادتی والی مین چھوڑ کے نہیں, مین کے علاوہ بھی یہ زیادتی ہے. پرچیاں کوئی نہیں چل رہی ہوتی, یہ غلط ہے. یہ الزام ہے اس انڈسٹری کے اوپر. میرے سامنے مجھے تو آج تک کوئی پرچی نہیں ہے کہ آپ اس کو کاسٹ کریں, مجھے کبھی نہیں آیا. فون تو آیا ہوگا نا؟ نہیں, فون کوئی ایسا نہیں آیا. میرے پاس صرف یہ آتا ہے کہ ہمیں آپ اس طرح کے لوگ لیں, یہ لیں, اور کام ظاہر ہے. دیکھیں پرچی لے لوں گا نا میں, پرچی آپ کو ایک دفعہ کام کروا دے گی, وہ ڈرامہ خراب کر کے چلی جائے گی. تو میں کیوں چاہوں گا میرا ڈرامہ خراب ہو؟ وہ تو لازمی, اس سے صرف ایک بندے کا کام نہیں, اس سے تو سب لوگ کولیبریٹو آرٹ ہے نا, سب ایک دوسرے کے. میں ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہے. آپ کا ایکشن خراب کرنے کے لیے میں کسی ایسے آدمی کو کیوں پرچی کے لیے ہائر کر لوں گا کہ جو آپ کا اگلے بڑے اچھے ایکٹر کا ریئیکشن خراب کر دیں. صحیح بات. انشاءاللہ عامر اقبال ہمارے بہت پیارے سے دوست ہے, پیارا سے بھائی جوائن کے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عامر آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سیٹرڈے کو ہمیں دیکھتے ہیں اور ایوری سیٹرڈے, اور رات کو تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, دن میں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابس رضا موجود ہیں. اچھا عابس, یہ تو ٹی وی کی بات چلی رہی, ٹی وی کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس وقت کوئی نئے آپ نے چہرے انٹروڈیوس کرائے تھے جو آج ماشاءاللہ بڑے پروان چڑھ گئے, جن کو آپ کہتے ہو کہ یار یہ دیکھو, یہ میرے ہاتھوں سے میں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہے, متعارف کرایا ہے, یا ان کو پہلا موقع دیا تھا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو میں نے پہلا موقع دیا.
لوگ کام کر ہی رہے تھے کرتے یا کبھی آتا ہے کہ چھوٹا موٹا کام کر رہے تو مگر اتفاق سے وہ آپ کی پروڈکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. یہ کریڈٹ میں کبھی لیتا نہیں, یہ مجھے لینا نہیں, ایک ذکر کی بات ہے. میں تذکرہ بھی نہیں اس طرح کرنا چاہتا, کیونکہ بس وہ ایک ہے, وہ خود اگر وہ جو بھی ایکٹر ہے وہ خود کر دے تو کر دے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بتاؤں. کچھ لوگ ہیں ایسے, کافی ہیں, بہت ہیں اس وقت سے جو ماشاءاللہ اس وقت ظاہر ہے میں 20-22 سال سے 20 سال تو ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے, کتنے لوگ آئے ہوں گے, تو بہت ہیں. لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگتا بولنا کہ میں بتاؤں یہ مجھے نہیں بالکل پسند. مجھے اپنے لیے اچھا شرم آتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ورنہ عام طور پہ لوگ اس بات کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یار وہ نہیں, بالکل نہیں, وہ اللہ کا نصیب اس کے ساتھ تھا, اس نے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ بھی ہوتا ہے, اس کو سکھانے میں میں نے کچھ سیکھا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو میں اس میں بس اللہ کا ایک سسٹم ہے, میں اس کو اوپر بڑا بلیو کرتا ہوں کہ ایک سسٹم ہے, لوگ اسی طرح ملتے ہیں, کچھ میرے کام آتے ہیں, کوئی میں کسی کے کام آتا ہوں, تو میں اس سسٹم میں بس وہ اللہ ہے سب سے اوپر, بس اللہ وہ تو بے شک, وہ تو سب کچھ کرنے والا وہی ہے, بے شک نہیں. اچھا یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کہانی جو اس وقت سے آپ بتائیں کہ ایسے کوئی کہانی ملی یا کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کو ملا جس سے آپ نے کہا یار کہ اس سے بڑا مجھے سکون بہت ملا ہے, یا میں اس سے بڑا سیٹسفائی ہوں, یا میں نے اس طرح کا کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا جو اب کیا. ایک کہانی تھی, کنکر نام تھا اس کا, وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی. وہ مجھے کرنے کے بعد وہ اچھا لگا تھا. وہ عمیرہ احمد کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا اور انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا. ان کا افسانہ ہے کیا ناول ہے ان کا, کنکر, وہ میں نے کیا تھا. تو وہ اس پہ مجھے وہ کافی وہ اچھا لگا تھا اسکرپٹ. اور اس کے بعد بھی کافی ہم کرتے رہے چیزیں. پھر اولاد ایک میرا ڈرامہ تھا, وہ میں کل وہ محمد احمد صاحب, جی محمد احمد صاحب, وہ کہانی مجھے بڑی اپیل کیا تھا. وہ واقعی وہ بہت میں نے, حالانکہ اس کے اوپر لوگوں نے کافی کہا کہ ماں باپ کی کہانی ہو تو باغبان بنا دیتے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. اس کہانی کو دیکھیں آپ, اس میں بالکل باغبان نہیں ہے. اس کے اندر اولاد کے لیے والدین کا کمپرومائز اور سیکریفائزز کی کہانی. حسن نیازی بھی تھا نا اس میں, حسن نیازی بھی تھا, نبیل زبیری بھی تھا, فرقان قریشی تھا, اور بھائی تھے نا, بھائی ہوتے ہیں تینوں, 3 بھائی ہوتے ہیں, 2 بہن ہوتی ہیں, ایک پاگل ریٹارڈڈ سی سسٹر ہوتی ہے, صحیح, اور ایک اور بہن ہوتی ہے. نہیں بڑا اچھا وہ پروجیکٹ, بڑا اچھا تھا, بڑا اچھا پروجیکٹ جی, وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. وہ بہت اچھا, وہ میں بڑے دل کے اس میں جس کو بولتے ہیں نا, تو یو پٹ یور ہارٹ اینڈ سول ان اٹ, تو وہ والا تھا وہ اس طرح. اچھا وہ ڈرامے ایسے ہیں, یہ کچھ ڈرامے ایسے کہ جن میں بعض جگہ کہ واقعی دیکھنے کے بعد مطلب کام اگر اچھا ہوا تو بندہ واقعی دیکھ کے اداس ہو جاتا ہے وہ, یا اس کے آنکھوں سے تو نمی تو آتی ہے. اچھا ریزن آنکھوں سے نمی, میں ایک قرآن کی آیت ہے جس کے اوپر میں بڑا بلیو کرتا ہوں اس کام کو کرتے ہوئے. وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, اس میں وہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی ترغیب کریں اور برائی سے روکیں اور برائی کے بارے میں بتائیں. بالکل, بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں. تو میں جب وہ آیت میں نے جب پڑھی تھی تو میں نے کہا یار چلو شاید میرا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میں ایک گڈ اینڈ بیڈ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یار تمہیں بتا دیا. آج کے زمانے میں یہ ماس کمیونیکیشن کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹی وی کے اوپر دیکھو, موبائل پہ دیکھو, لیپ ٹاپ پہ, جہاں چاہو دیکھو, لیکن جو اخذ کرنی ہے چیز وہ اچھائی کو اخذ کرو. اچھائی کا یہ انجام ہے, اچھائی ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہے, اور جو برائی ہے وہ لگتا ہے وقتی طور پہ جیت رہی ہے لیکن وہ آخر میں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے جو قیامت میں ہونا ہے. تو وہ ہم اس دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا وہ ہم چھوٹی سی ایک سٹوری لائن کے ساتھ ہم سناتے ہیں. تو یہ آج بھی ہمارے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے کچھ اچھے پروجیکٹ بنتے ہیں, یہ اچھا تھا, ایسے بہت سارے اچھے کنکر بھی میں نے یاد پڑتا ہے, تھوڑا بہت دیکھا ہوگا میں نے, تو مگر یہ کہ ان کے حوالے سے مختلف ایسے کیوں نہیں ہمارے پروجیکٹ بنتے کہ جس سے معاشرے کی برائیاں اجاگر ہوں اور اس میں معاشرے سے پتہ چلے کہ یار یہ ہمارے کچھ یہ لکیر چند ایسے پروجیکٹ ہو جاتے ہیں. نہیں, معاشرے کی برائی کو اجاگر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ اگر اجاگر کریں گے لوگوں میں آپ کو بتاؤں اس کا حل نکالنا, حل بھی تو ہے نا, خالی برائی دکھانے کے بعد اس کا حل نکالیں گے نا. جی حل نکالنا, ہم حل بتانا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو بھی ابھی تک چیزیں آ رہی ہیں اس میں حل نہیں ہے, اس میں صرف معاشرے کی برائی کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ ہو, جو میں چاہتا ہوں
کہ اگر معاشرے میں خالی برائی تو نہیں ہے, معاشرے میں 10 چیزیں ہیں, معاشرے میں 100 بیماریاں ہیں. جیسے ایک میرا ڈرامہ تھا, وہ بھی مجھے پسند ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا, اس کا نام تھا میں دیوانی. اس میں ایک لڑکی تھی جس کو ذہنی مرض تھا اور دیکھنے میں سب کچھ نارمل تھی, لیکن اس مرض کے اوپر کبھی کسی کا دھیان نہیں گیا. ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, اولاد کو لے کے جانا, اگر اس کے رزلٹ برا آ رہا ہے, دوسرے بچے کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے, تو وہ اس کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کوئی سوچتا کہ یار اس کو دکھائیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, ڈاکٹرز ہیں اس کی, اور سب سے زیادہ جو سائیکالوجی ہے اس میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. اور اس میں ابھی جو ہمارے میڈیکل سائنس ہے, جس سے ہمارے بایولوجیکل جو چیزیں ہیں اناٹمی کے حساب سے, اس میں اتنی زیادہ بیماریاں پتہ نہیں کتنی ہیں, لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, آج تک ہو رہی ہے, اور ابھی تک کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہے. صرف دوائی کھلا کے لیور ٹرانسپلانٹ تک پہنچ گئے. مطلب اس کا مطلب آپ نے حل نہیں نکالا ہے, آپ نے وقتی دبایا, وقتی دبا دیا, سولوشن نہیں ہے. لیکن سائیکالوجی کے اندر سب سے زیادہ رزلٹ بھی مطلب ریسرچ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور نتیجے بھی بڑے بہتر ہیں. تو اس کے اوپر وہ کہانی تھی, لیکن وہ نہیں چلی. کہ بچپن سے اگر آپ کوئی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی نارمل روٹین کا اگر بچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو دیر مسٹ بی سم سائیکولوجیکل ایشو, آپ اس کے اوپر دھیان دیں, بجائے اس کے کہ یار پتہ نہیں ضدی ہے کہہ کے ہم نکال دیتے ہیں. لیکن ضدی ہونا, ہر بچہ ضدی کیوں نہیں ہے, آپ اس کے اوپر دھیان دیں. تو اس طرح کی چیز تھی, وہ اچھا تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں لوگوں کو سمجھ آیا. اچھا, میں اتنے سارے آپ نے بنائے, ان میں کوئی ایسا جو اب تک آپ نے سوچا ہو یار کہ کاش کہ اس طرح کی کہانی آپ کے ذہن میں ہو آئیڈیا کہ یار یہ ہونا چاہیے, یا اس طرح کا کام مجھے کرنا چاہیے, کیوں نہیں رہا مجھے کہیں سے, یا کہیں سے آپ نے اپنی ڈیمانڈ کی ہو کہ یار ایسا کچھ نہیں. اب الحمدللہ, کیونکہ ماشاء اللہ آپ بھی تو آبزرویشن آپ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں بالکل, کہانیاں بھی بہت ساری ہیں, بہت کچھ سوچا ہوا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ دماغ میں آتا ہے, تو اس کو ہم کاغذ پہ بھی اتار لیتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں رائٹرز کے ساتھ. پھر وہ اسکرین پر آتا نہیں آتا؟ اب اسکرین پہ پہلے تو نہیں آتے تھے, لیکن اب میرے پاس ایوینیوز ہیں, میرے پاس میرا یوٹیوب چینل ہے, میں اس کے اوپر بنا دیتا ہوں چیزیں, اور جو ویب ہے اس کے اوپر ویب کا دور ہے, اس کے لیے بہت ساری چیز, اب تو ایوینیوز بڑھ گئے ہیں, تو اس کے لیے اب ہم انشاءاللہ اب وہ چیزیں بھی جو میرے ذہن کی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے لوگ انشاءاللہ. تو یہ مطلب چینلز پہ کیوں ایسا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ چینلز کا میں نے آپ کو بتایا, ان کی فلسفی اور ٹارگٹ مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا چاہتے ہیں. یہ تو مطلب ہم چینل جو ہے, اگر ہمارے یہاں ایک بڑا میڈیم تو وہی ہے نا, ایک بڑا میڈیم, بڑا میڈیم ہے اور سب کچھ ہے, اس کے باوجود کیونکہ لوگ ویسے تو دیکھتے ہیں یار اتنا یہ فلانا فلانا فلانا, مگر ہمارے معاشرتی کہانیوں کو اجاگر کرنے میں کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, کہ ہم وہ چیزیں جو عام طور پہ ویسے ہم اگر کسی کو سمجھائیں تو شاید ہماری بات نہیں سنے گا وہ, مگر وہ ڈراماٹائز کر کے اگر اس کو وہاں تک لے جائیں گے تو وہ نہیں دیکھے گا, نہیں جائے گا, وہ نہیں وہ دیکھے گا, پھر چھوڑ دے گا دیکھنا, جو جیسے میں نے آپ کو بتایا جائے گا, وہاں تک جائے گا, آپ لے کے جائیں گے اس کو وہاں تک. ہاں, لیکن وہ اس کا اگر اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا, اس نے وہ نہیں دیکھنا, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے چینل. جب چینل کو اب وہ سوئچ کر دے گا تو چینل بولے گا بھائی میری ٹی آر پی نیچے جائے گی, تو میرے ریٹ نیچے چلے جائیں گے, میں کیسے پھر مجھے ہی کیسے پیسے دے گا, سیدھی سی بات. اچھا, بچوں کے حوالے سے کیوں, میں نے جو بات ہوئی تھی کہ بچوں کے حوالے سے ہمارے کیوں مطلب کوئی ایسے پروگرام کیوں نہیں بن رہے؟ ماضی میں ہمارے مطلب پی ٹی وی پہ بہت ایسے پروگرام رہے بچوں کے, بڑے کامیاب رہے, بہت کامیاب رہے. میں بڑا ہوا ہوں, بہت سارے وہ بہادر علی اور بہت ساری چیزیں دیکھ کے میں بڑا ہوا ہوں. اینک والا جن تو خیر اس وقت میں پڑھنے لکھنے میں لگے ہوئے تھے اس وقت, تو اس وقت ہم ٹی وی سے باہر نکل گئے. جو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو وہ 80s میں, لیٹ 80s میں ہم دیکھتے تھے بہادر علی تھا, جس میں ذوالقرنین نظر کا ایک ڈرامہ تھا, برکت ان کا کیریکٹر ہوتا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. وہ بچوں کا کہانی ہوتی تھی, بالکل صحیح بات ہے, وہ بڑی اچھی کہانیاں ہوتی تھی. ایک پروگرام ایسا آتا تھا جس کے اندر ٹریفک کے اوپر بتاتے تھے کہ گاڑی کیسے چلانی ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہوا بیٹھ کے نا, میں ٹی وی کا دیکھتا تھا جب. تو بات ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم بحیثیت قوم کس طرح کے ہو گئے, کہ ہم کنزیومر قوم ہو گئے نا. جب انگریز بنا رہے نا, آپ اگر دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر بچوں کے جو چینلز ہیں اس کے ویوز کتنے ہیں, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں, ان کے بچے ہمارے بچوں کے ہیرو بن گئے ہیں, ان کی حرکتیں ہمارے بچے کرتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ کنزیومر ہیں, ہم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے, نہ ہم کوئی کہانی سنا رہے, ورنہ ہمارے پاس بڑی اصلاحی چیزیں ہیں. اگر میں پیغمبروں کی کہانیاں سنانا شروع ہو جاؤں قرآن سے اٹھا کے, تو بچوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے اور ان کو ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ملے گی.
تو کس طرح ابھی جیسے کہ ابھی اگر وہ اب وہ جو ارطغرل چل رہا پھر اب عثمان آیا. دیکھیں ارطغرل ایک ہسٹورک کیریکٹر، ہاں ہسٹوریکل ہے، مگر بات ہے کہ لوگ اس تک کیسے پہنچے آپ دیکھیں اس کی ایگزیکیوشن. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا کہ اب آپ یہ دیکھیں اس میں ہماری کہاں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ دنیا نے ارطغرل دیکھا ایک گرینڈ پروڈکشن میں دیکھا جس کے اندر اتنا، اور یہ آسان ڈرامے نہیں ہوتے بنانا، یہ بہت مہنگے ڈرامے ہوتے ہیں. پھر آپ کو مارکیٹ کی فیزیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ 5 روپے ڈال رہا ہوں تو 6 نہیں تو 5 ہی تو واپس آئے. تو لیکن اگر آپ کی انڈسٹری کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہوگا تو آپ اس طرف قدم ہی نہیں رکھتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جی ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کا اتنا بڑا انویسٹ کر دینا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے اچھا آدمی خاموشی اختیار کر لے. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ وجہ شاید اگر دیکھا جائے تو ایسی خاص وجہ نہیں، مگر اب جب ہم کہتے ہیں ہم یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں جو اس وقت یہ چیز ہے، جب ارطغرل شروع ہوا تو آپ دیکھیں شوبز میں کیا ارطغرل کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں بن سکتی، اتنا مہنگا ہے. آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو آپ وہاں دیکھیں ٹیپو سلطان بنتا تھا جب میں چھوٹا تھا، ٹیپو سلطان میں نے پی ٹی وی پہ بنتا تھا. اب آپ آج نا ارطغرل لگائیے اور وہ پی ٹی وی کا وہ لگائیے جس میں ڈیزول میں گھوڑوں کی ٹانگیں بھاگ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ آج کے دور میں وہ کہے گا یہ کیا مذاق ہے. لوگوں نے 300 دیکھ لیا ہے، لوگوں نے باہوبلی دیکھ لی ہے، لوگوں نے کیا کیا دیکھ لیا ہے. ہم اپنے ہیروز کو خراب کرنے کے بجائے ہم ان کے قصوں تک ہی رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے ہیروز تو ہیں لیکن ان کو ہم اس طرح دکھائیں گے کہ ان کا ایک غیر مسلم زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے، ہمارا والا ٹھنڈا لگ رہا ہے کہ یار اس نے کیا کپڑے پہنے ہوئے، اسٹرانگ ہی نہیں ہے، نہ مسلز ہیں نہ اس کی آواز میں وہ دم ہے. تو ہم کیا کریں گے مجھے بتائیں. یہ بات بھی صحیح ہے. تو ہمیں تو اپنا ہیرو خراب بھی تو نہیں کرنا نا، اس کو بچا کے بھی تو رکھنا، اس کی عزت بچی ہوئی بچی رہنے. ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں ہم اور بریک کے بعد دوبارہ پھر آتے ہیں. بالکل یہ بڑی اچھی بات کی ہے عابس نے. بہرحال اس کے بعد پھر آتے ہیں تھوڑی سی مسائل تو بہت سارے ہماری شوبز میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. مطلب چمکتی دنیا تو ہے، یہ چمکتی دمکتی تو ہے، مگر یہ چمک ظاہری بہت زیادہ چمک ہے، اندرونی طور پر جو ہے تو بڑے مسائل نظر آتے ہیں. اور عابس آج بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں، بڑی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات. اچھا عابس، یہ آپ ٹی وی کی تو آپ بات چل ہی رہی تھی کچھ کہانی، تو آپ یہاں سے پھر فلم تک، آپ کی بڑی اسکرین تک کیسے پہنچے آپ؟ بڑی اسکرین سے بھی میں فلم سے ہی اپنا چھوٹی اسکرین سے ہی بڑی اسکرین پہ پہنچا. اگر دیکھا جائے تو میرا ایک دوست تھا، بلکہ ہے ابھی بھی دوست ہے، عمر عیسیٰ اس کا نام ہے. اس نے بھی فلم بنائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بھی ریلیز ہوگی بہت جلدی. اچھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار ایک فلم ہے وہ بنانی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے کیا ہے، یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ذرا بنا دو ایسے کر کے. تو اس نے کہا اچھا. میں نے کہا یار دیکھتا ہوں کیوں پھنسے ہوئے بھائی. تو خیر اس نے جب کہا تو پھر اس طرح کر کے مجھے اپروچ کیا گیا، تو پھر میں نے ان کو بنا دی فلم. تو ہمارے یہاں فلم جو ہے عام طور پہ میں نے جو دیکھا ہے اور عام طور پہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈرامے کو بڑی اسکرین پہ لے گئے ہم لوگ اور ہم اس کو فلم کا نام دے دیا ہم نے. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ہاں دیکھیں ڈرامہ تو ایک قسم ہے نا آرٹ کی. ڈرامہ بھی ایک قسم ہے، تو اس میں پھر ایڈونچر ہے، تھرلر ہے، ایکشن ہے، تو ساری قسمیں ہیں. تو ڈرامہ فلمیں تو ہالی ووڈ بھی بناتا ہے کہ وہ فلم از ناٹ کہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. فلم کا جو ہے ایک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جتنا میں نے پڑھا ہے فلم کے لوازمات یہ نہیں ہوتے. اسٹیون اسپیلبرگ کہتا ہے ٹو میک اے فلم یو جسٹ نیڈ اے کیمرہ. آپ کو کیمرہ چاہیے فلم بنانے کے لیے، لیکن فلم کیا ہے یہ ہے کہانی. فلم ہے کیا؟ فلم وہ چیز ہے، کوئی ایسی کہانی جو آپ کو انلائٹن کرے، جو آپ کو موٹیویٹ کرے، جو آپ کو کہیں اپنا آپ کا اسٹیٹس کو، آپ کے اسٹیٹس کو چینج کرے، آپ کا مائنڈ سیٹ دے. فلم کا ایکچوئل کہانی یہ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. تو یہ ہے اصل مقصد. اس کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی فلم ہی نہیں لگ رہی، تو فلم لگ رہی ہے تو یار کیسے لگے گی فلم؟ مارول بنا دیں، مارول کی فلم بنائیں، وہ آپ کو فلم لگتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی مارول کی فلم ہوگی کہ اڑ رہے ہیں ادھر بھاگ رہا ہے ادھر، یہ کیوں اڑ رہا ہے بھاگ. تو پوائنٹ یہ اپروچ کی بات ہے، اسٹیٹکس کی بات ہے، اویئرنیس کی بات ہے کہ آپ اویئر کتنا کر رہے ہیں، انلائٹن کتنا کر رہے ہیں اپنے ویورز کو، آڈینس کو. ایکچولی فلم کا یہ مقصد ہے، ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے فلم. آج کے دور کی کتاب ہے فلم، جو آپ نے کسی طرف دھیان دلانا ہوتا ہے. لائک اگر میں ایک فلم بناتا ہوں، آج سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے ملک میں کیا دنیا میں گلوبل وارمنگ کا اتنا بڑا ایشو ہے. تو میں اس کی طرف آپ کو ابھی میں نے بولا تو آپ کو ہاں آپ کہیں گے، لیکن اس کو سیریس نہیں لے رہے آپ.
اور میں بھی سیریس نہیں لے رہا. اگر میں سیریس لوں گا, لوگوں کو اس کی انٹینسٹی بتاؤں گا, اس کی سیریسنس بتاؤں گا. جیسے 2012 ایک فلم بنائی تھی انہوں نے, اور اسی طرح جو آپ جس دنیا میں پولیٹیکل سینیریوز ہیں, اس طرح جو چیزیں ہو رہی ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر لوگوں کو اویئر کرنا, یہ ایکچولی فلم کا کام ہے ود انٹرٹینمنٹ. جو آپ نے کہا نا کہ لوگ دیکھنے تو آئیں گے, جو میں دیوانی کے بارے میں جب آپ کہہ رہے تھے, تو فلم کا کام ایکچولی یہ ہے. تو اس میں شارٹ کیا کہہ رہا ہے, کتنا بڑا فریم ہو, ناچ گانا, وہ ایک انٹرٹینمنٹ, وہ لوگوں کو روک کے رکھنے, وہ لنگر ہے. وہ فلم میں جو ناچ گانا اور ہنسی مذاق انٹرٹینمنٹ ہے نا, وہ ایک لنگر ہوتا ہے تاکہ لوگ رکے رہیں اصل بات کو دیکھنے کے لیے. تو وہ ابھی کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے تو وہی بات ہے کہ آپ کو سولوشن دینا ہے, مسئلے کے ساتھ سولوشن دینا ہے. تو یہ والی چیزیں بھی کلیئر ابھی ہمیں ہونے میں ابھی ٹائم ہے, کیونکہ ابھی تو اب دیکھیں نا, جب سے اب سنتے آ رہے ہیں کہ فلم ریوائیو کرتے کہ 10-11 سال گزر گئے, وہ اب تک تو مطلب ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے. کون سی فلم ریوائیو کر رہی ہے آپ نے پاکستان میں جو فلم بنائی ہے آج تک؟ میں تو نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ریوائیو کس چیز کو ریوائیو, ٹھیک ابھی انڈسٹری ہمارے ملک میں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جی فلانا فلم دیکھی تھی, اس سے یار یہ ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم رومانٹک فلمیں تو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. آپ کا یہ موبائل کیوں بک رہا ہے اس ملک میں, آپ کے یہ پیکیجز کیوں چلتے ہیں اس ملک میں؟ کیونکہ آپ نے رومانٹک فلمیں ہی دیکھی ہیں, آپ نے رومانس ہی دیکھا ہے. تو کیا صرف رومانس اس دنیا میں رہ گیا ہے؟ رومانس ایک پارٹ ہے ایک بڑی بات کو کرنے کا, بٹ رومانس ہر چیز نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر اسکل ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے آج یہ پیکیجز وغیرہ یہ دیا ہے ہماری پرانی فلموں نے. اگر میں آپ سے کوئی مشہور فلموں کا نام لوں گا نا, آپ مجھے 5 رومانٹک فلمیں بتا دیں گے. میں نے آج تک کسی آدمی سے, مجھے وہ اچھی لگتی ہے منگو اور گدھا, انسان اور گدھا میرے خیال میں منگو نام تھا ان کا, منگو نام تو رنگیلا صاحب کا نام تھا. مجھے وہ فلم اچھی لگتی ہے. پھر آپ پرانی فلم دیکھیں تو زرقا, پرانی فلم زرقا ہے, مطلب شیری فرحاد ہے, رومانٹک ہے مگر اسٹوری ہے وہ لیلا مجنوں جو ماضی میں بنی, وہ بھی ایک ہماری مطلب اس میں کیا آپ نے کیا ڈرائیو کیا لائف میں؟ نہیں ڈرائیو کیا, وہ تو ایک اسٹوری تھی نا, وہ ہے تو رومانٹک اسٹوری, رومانٹک ہے نا, صرف رومانس کو ہائی لائٹ کر دینا, رومانس کو انہینس کر دینا. کیا رومانس کے اندر ہم کیا یہ بات نہیں بتا سکتے کہ جی ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ہم اس بات کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کر دیتے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے, میرے لیے رومانس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بے شک, اور رومانس اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. میرے لیے ایسا ہے کیونکہ اللہ انسان سے عشق کر سکتا ہے, انسان کے تو بس کا کام ہی نہیں ہے. کیونکہ عشق میں کیا ہے, عشق اور محبت میں کیا ہے کہ آپ کو کچھ واپس ریوارڈ چاہیے نہیں ہوتا, جیسے اللہ کو نہیں چاہیے آپ سے کچھ. اور عشق تو کہتے ہیں محبت کا آخری جو ایک جو, اور انسان نہیں کر سکتا, عشق ہے وہ عشق ہے, انسان کر نہیں سکتا, وہ کر نہیں سکتا. انسان کو اگر اللہ سے بھی عشق کرنے کے دعویٰ کوئی کرتا ہے, اس کو آخر میں جنت چاہیے ہوتی ہے. وہ لالچ ہے کہیں نہ کہیں, لالچ ہے نا, کچھ نہ کچھ چاہیے. عشق میں کچھ چاہیے تو نہیں ہوتا, اللہ کرتا نا عشق, اللہ کو آپ سے کیا چاہیے اور آپ دے کیا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. اور لیکن پھر بھی وہ آپ کو اتنا پیار, اتنا سنبھال کہ آپ کو زندگی میں کہاں سے آپ نکل جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں. تو عشق کی تو بڑا درجہ ہے, وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. عشق انسان سے اللہ کرتا ہے. تو اس ہم چکر میں ہم نے رومانس کر کے ہم نے بڑا خراب کر دیا صرف رومانس میں. آج ہماری فلمیں اگر دیکھا جائے تو ذرا سا کوئی سبسٹینشیل فلم ہوتی ہے وہ بزنس ہی نہیں کرتی, کیونکہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ ہو جاتا ہے. ہاں جی رومانس دکھا دیں, ناچ گانا دکھائیں, آپ سب دیکھیں گے, شوق سے دیکھیں گے, خالی ناچ گانا. حالانکہ ناچ گانا دکھائیں, آپ ایک بڑے مقصد کے لیے دکھائیں, وہ ابھی ایسا ہے نہیں. تو دیر از نتھنگ لائک اے فلم اینڈ نتھنگ لائک اے ریوائول ان دس کنٹری. نہیں, اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے تو مطلب ڈرامہ اور فلم کے دونوں میں ٹیکنیکلی کیا فرق ہے؟ بھائی کیونکہ ڈرامہ ٹی وی پہ اگر آپ کام کرتے ہیں کٹ ٹو کٹ آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے بالکل. لیکن ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے نا ڈیٹیلنگ کا بڑا فرق ہے. ڈیٹیلنگ کا فرق ہے کیونکہ ٹیلی ویژن ایک دفعہ آیا اور چلا گیا, صحیح, اس کے اندر بڑے کمپرومائز اور سیکریفائز آپ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تو یہ ہم کانٹینٹ یہ بتا دو کہ کہانی اس طرح کی جا رہی ہے. لیکن جب فلم ہوتی ہے نا وہ بار بار چلنی ہے تو اس کی ڈیٹیلنگ کا بڑا فرق ہے. اور سارے فنون لطیفہ کے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, لائک میوزک ہو گیا, پوئٹری ہو گئی, ڈائلاگ ہو گیا, اوریشن ہو گیا, اسکرین پلے ہو گیا,
ڈانس ہو گیا, ہر چیزوں کو ملا کے جب ہم ہر چیز ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں وہ فلم بن جاتی ہے. تو یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کے حساب سے تو سارے فنون لطیفہ کو ایک جگہ کر دو تو فلم بن جاتی ہے. جہاں ایک پرٹیکولر ایک پاتھ وے پہ چلنا ہے تو وہ فلم نہیں, وہ ڈرامہ ہے. آپ اس کو ٹیلی ویژن کہہ لیں, ٹیلی ویژن اور فلم ہے, اس کو ڈرامہ اور فلم کہنا غلط ہے. اٹس ٹیلی ویژن اور سنیما, یہ دو ڈفرینٹ میڈیم ہیں. یہ تو ہمارے فلم کو مطلب فلم کو اگر بنا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک بار پھر ہماری انڈسٹری تھوڑی سی آگے آ جائے, تو اس کے لیے فلم کے لیے خاص طور پہ الگ سے فلم کے ایکٹر یا فلم کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ یا فلم کا ایک مطلب دیکھیں پروموشن. میں نے ایک بات سنی ہے کہ ہندوستان کی انڈسٹری ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیا اب کہ ہم ٹی وی پہ میں نے 8 بجے دیکھا کچھ ایکٹرس کو, 8 سے 9 میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں میں, یا روزانہ ایک سیریل, اب تو روزانہ ڈرامے آتے ہیں, اب وہی فلمیں بھی ہیں اور فلم بھی ان کی لگی ہوئی ہے. تو اب میں کیا دیکھنے جاؤں گا ان کو, میں کہ جو مجھے گھر میں نظر آ رہا ہے صبح شام میں ان کو دیکھ رہا ہوں, 24 گھنٹے دیکھ رہا ہوں, فلم پہ ان کو فلم دیکھنے جاؤں گا, فلم بڑی اسکرین پہ دیکھنے جاؤں گا, تو رہے انہیں کو دیکھنے لوگ. نہیں اتنے آپ دیکھیں شو میں کتنا کچھ نہیں. ہمایوں سعید ٹیلی ویژن کا چہرہ ہے, نہیں تھا, اب ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہا نا وہ, جب سے میں ابھی تو نہیں رکھا, ابھی کوئی ڈرامہ نہیں آ رہا, ابھی جب نہیں آ رہا تو ابھی فلم بھی اگر اب دیکھا درمیان میں فہد مصطفیٰ روز آتے ہیں. نہیں, میں یہ میرا مقصد یہ کہنے کا ایک میں آپ سے کہ کیا ایسا ممکن ہے, کیونکہ ماضی میں ہمارے یہاں فلموں پہ جو رش ہوتا تھا یا جو ہوتا تھا وہ ہمیں ندیم, وحید مراد, محمد علی, یہ تمام رابر, یہ تمام لوگ ہمیں کے نظر نہیں آتے تھے. اب دور چینج ہو گیا, اب دور ہو گیا چینج, اب نا بہت فرق ہو گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا. آپ کے موبائل میں ہر وقت ندیم کیا, امیتابھ بھی آپ کے پاس جیب میں رکھا ہوا ہے آپ نے امیتابھ کو, تو اب امیتابھ کی بھی ویلیو ختم ہو گئی. نہیں امیتابھ مگر امیتابھ تو ڈرامے میں نہیں آ رہا نا, وہ ٹی وی پہ شو کر رہے ہیں اینکر. نہیں وہ تو ایک شو بہت چلا آ رہا ہے نا, وہ جو کیا کون بڑھے گا کروڑ, سلمان خان بھی ٹی وی پہ آ گئے, شاہ رخ خان بھی ٹی وی پہ, سب تو ٹی وی پہ آئے. وہ ایک شو ان کے پرٹیکولر چل رہے ہیں, مطلب وہ ان کے ڈرامے صبح شام ڈرامے نہیں چل رہے. میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ بھی سارا مارکیٹنگ کا سارا کھیل ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو آج ہماری فلم انڈسٹری ختم نہیں ہوئی بھی ہوتی. اگر اتنے امپورٹنٹ ہوتے ان آتے نا, بنا رہے تھے نا فلم. شان کی بھی فلم آئی ہے نا جو صرف فلم کرتا ہے, کیوں نہیں چلی؟ لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگ جس کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں وہ پٹک دیتے ہیں. آپ کو بڑا سنسیئر ہونا پڑے گا آپ کام کے ساتھ. یہ ویور جو ہے بڑا بروٹل ہے, اس نے ٹی وی والوں کو عزت دے دی. شان مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں ہمارے پاکستان کے, اتنی بڑی انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا, بٹ ان کی فلم بھی آئی اور ہمارے ٹی وی اسٹارز کی بھی فلمیں آئی. وہ مشہور تو ٹی وی کے, ہمایوں سعید بھی ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہے, فہد مصطفیٰ بھی ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہے, ایون فواد خان اس ٹیلی ویژن ایکٹر, اور ان سب کی فلمیں چل رہی. اٹ مینس کہ آڈینس سلیکٹ کرے گی کہ جی ہمیں کیا دیکھنا ہے, کس کو دیکھنا ہے. اب آپ نے بڑا سنسیئر اور بڑی محنت سے کام کرنا ہے. اب دوڑ ہے سخت, تو آپ نے یہ سب چھوڑ دیں کہ یہ کون سا چہرہ بکتا ہے کون سا نہیں. فلم بکتی ہے, اور فلم ہے ڈائریکٹرز میڈیم. ڈائریکٹر کی چیز ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹر کی ایک کہانی سنانے کا انداز ہے, اور آئیڈیا بکتا ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے. جیسے ابھی ہندوستان اور پاکستان کی انڈسٹری نا دونوں ایک ساتھ نوز ڈائیو کر رہی تھی, نیچے جا رہی تھی. اور یہ پروگرام آپ ریڈیو پر یقیناً سن رہے ہیں, اور ریڈیو پہ سنتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں. دیکھنے کا سلسلہ آپ کو پتا کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام کی لائیو ویڈیو FM 100 پاکستان کا آفیشیل پیج پر, میرا آفیشیل پیج فیس بک پر موجود ہے, وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام اب یہ کہ ویڈیو سے تھوڑا لوگوں کو آسانی پتہ اب اس یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ابھی نہیں بھی دیکھ رہے, بعد میں سکون میں پتہ اب تو یار ویڈیو بھی ہوتی ہے پروگرام کی, تو آرام سے سکون سے دیکھ لیں گے. ورنہ پہلے پروگرام ریپیٹ ریڈیو تو ریپیٹ نہیں ہوتا. تو اب اس سے آسانی لوگوں کے لیے فائدہ اب یہ بس ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے حصہ. تو وہ بھی بات وہی سوشل میڈیا کی. تو اب یہ ہو گیا کہ اب وہ ضروری نہیں. اب اسی لیے آپ دیکھیں ڈرامے ہو گئے, جتنے ڈرامے ہیں. اب میرے گھر میں کیبل نہیں چلتا. اچھا, مطلب رات کو یوٹیوب پہ رات کو بیٹھ کے سکون سے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب میں نے بہت سارے ڈرامے, جیسے وہ انگنا ڈرامہ پورا دیکھا 1 to all, رات کو سکون سے جب ہوتا تھا ایپیسوڈ, بالکل صحیح سکون سے دیکھتے, بالکل ایسے. ابھی بہت سارے ڈرامے ہیں. پھر وہ اولاد ڈرامہ آپ کا, وہ بھی رات کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور یوٹیوب پہ دیکھتے تھے. مطلب ٹی وی میں نہیں دیکھا اس کو, دیکھے نہیں. تو اس لیے اب لوگ پتہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آپشن اپنا دیکھ لیا کہ یار سکون سے مجھے جب وقت ملے کہ میں اس پہ دیکھ لوں گا.
بالکل ایسے ہی. اب لوگوں کو کام بھی تو کرنا ہے, اور اس میں اپنی آسانی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں دیکھ لیں, اور یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے اپنے حساب سے. تو اسی وقت کے ساتھ ساتھ مطلب لوگوں کی یہ آسانی ہو گئی کہ اب وہ مطلب کیبل کی ٹی وی کے محتاج نہیں رہے. بالکل ایسے ہی. اب اور کچھ نہیں, مجھے کہیں اور بات ہے, جیسے وہی بات ہے, میں نے دیکھا کہ اب شوٹ پہ بندہ بیٹھا تو وہیں اس نے اگر کوئی کام ہے تو اس نے بیٹھ کے وہیں موبائل پہ بیٹھ کے اپنا دیکھ رہا ہے جو کام. بالکل ایسے ہی, مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب وہ اسی لیے ٹی وی پہ نہیں, اب وہ لوگ آسان, اسی لیے آسان بھی ہو گئے, لوگ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں. اب اسی لیے یوٹیوب کا مقابلہ شروع ہو گیا, وہاں کی ٹی آر پی شروع ہو گئی ہے. اب یہ 4 ملین اور اتنے بڑے بڑے اسٹارس لگا دیتے ہیں, 4 اتنے ملین, اب وہاں ملین کی دوڑ شروع ہو گئی ہے. وہاں ملین, ہاں کہ اتنے ملین اتنے گھنٹوں میں ہم آ گئے, اتنے گھنٹوں میں آ گئے. اچھا یہ جناب اے آر کے ہوسٹ ہیں, کون ہے پتہ نہیں, کہتے ہیں سو گڈ جی, تھینک یو, بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی سترا نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اجمل خان شوبی اینکر پرسن اینڈ عابس رضا جی, وعلیکم السلام, بہت شکریہ علی آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ. آپ نائٹ میں بھی ہمارے یقین پروگرام دیکھ رہے ہو تو سن رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ نے مان جاؤ جو بنائی, مان جاؤ کے دوران آپ کیسا, آپ کا جب وہ بنائی تو کیا ایسا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ اس کے بعد دوسری فلم کی طرف آپ نے گئے یا ابھی کچھ پلان ہو رہا ہے کوئی فلم وغیرہ؟ مان جاؤ کا تجربہ بتائیں لازمی. مان جاؤ کے تجربے سے مجھے جو ویسے نام بڑا اچھا ہوا, نام مان جاؤ تھا, اس کا تجربہ مجھے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ اب جو بھی فلم بنانی ہے وہ خود ہی بنانی ہے. اچھا, بس اس سے زیادہ میں آپ کو اس کا وہ تجربہ اتنا اچھا نہیں تھا. کامیاب تجربہ رہا کہ جس نے آگے راستہ دکھا دیا کہ کیسے بنانی ہے اور کیسے نہیں بنانی, تو وہ مجھے سمجھ میں آیا. تو مان جاؤ کہ شوٹ وغیرہ کیا یہاں کی تھی کہ آپ نے کراچی اور سندھ میں ہم نے کی تھی. کہ اسٹوری کیسی تھی؟ وہ اسٹوری اچھی تھی, ایک رومانٹک اسٹوری تھی وہ بھی. اس کے اندر وہی جو مسنگ سبسٹینس اس کے اندر بھی تھا کہ جو مقصد تھا کہ کیا نہیں کرنا ہے, بس وہ ہم کوئی اور دوسری کرتے بات, اس کے اندر بڑے ریزرویشنز ہیں میرے. اچھا نہیں پھر بھی تجربہ تو ایک تجربہ, اب وہ مگر اس بات تجربہ یہ میں آپ کو بتاؤں نا, تجربہ یہی ہوا کہ اپنی جو خیال ہے آپ کا, اپنا خیال آپ خود بنائیں, آپ کسی اور کے خیال کے اوپر اتنا دھیان نہ دیں, بس اتنا ہے. فلم میکنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. نہیں تو اگر آپ کو جو ایک آپ کو خیال دیا گیا, اسٹوری یقیناً کسی کی ہوتی ہے نہیں, پروجیکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اپنے ہی خیال اور اپنی ہی کہانی کے اوپر آئندہ کام کروں, وہ زیادہ بہتر. وہ ایک میں نے یہ سیکھا, کیونکہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایز اے ڈائریکٹر کسی نے ہائر کیا ہے تو اب تو خیال کسی اور ٹی وی تک صحیح ہے, یہ والا کام ٹیلی ویژن تک صحیح ہے, یہ فلم میں اس طرح نہیں ہو سکتا. فلم اس طرح نہیں بن سکتی, کیونکہ وہ بہت سارے خیال کی جنگ جب شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ نہیں اس طرح کام. بات بڑی صحیح کی آپ نے, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا پھر وہ پروڈیوسر کا الگ دماغ ہے, اس کا الگ ہے, وہ نہیں یار یہ ہونا چاہیے, نہیں یار یہ نہیں, اس کو نہیں, یہ اس کو دو یار, اس کو نہیں, اس کو دو یار, یہ نہیں, پھر یہ تو حقیقت ہے. پھر وہاں پر جو مجھے نہیں پتا کہ بنانے والے کا کیا مقصد ہے, مجھے میرا مقصد پتا ہے نا, مجھے آپ کا مقصد نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا, مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے یہ مقصد, مجھے پتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا, مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی بات. تو جب اپنا مقصد پتا ہوتا ہے اس پہ پھر مطلب صحیح کام صحیح کر سکتا ہے, یہ بات تو ہے. تو ابھی ان فیوچر آپ کی پلان اب کچھ ہے ذہن میں کچھ کبھی؟ جی کافی ساری چیزیں انشاءاللہ, اور وہ با مقصد چیزیں ہی ہوں گی, اور بڑی, کیونکہ میں ویسے بیسیکلی میرے اندر جو میرا مزاج وہ تھوڑا موٹیویشنل سا مزاج ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز بناؤں نا تو اس کے اندر کوئی, ابھی میں نے ایک شارٹ فلم بنائی تھی لیک ویڈیو کے نام سے. اچھا, اس کے اندر بھی میں نے ایک ایشو کو کر کے اس کا ریزولوشن دیا تھا کہ اس کے جب مسئلہ اگر اس طرح کا کبھی درپیش ہو تو اس کا جواب یہ ہے. اچھا, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا, آگے نتیجے کے اوپر پہلے دھیان دیں. تو وہ تھوڑا سا میں موٹیویشنل ذرا سائٹ کے اوپر میرا ذرا زیادہ رہتا ہے. تو اب جو بھی چیز ہوگی وہ انشاءاللہ موٹیویشن اور علامہ اقبال یا رومی یا کوئی ایسی چیز جو دنیا کو کام آ سکے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ کام آ سکے, اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. تو یہ تو واقعی یہ جس طرح کی آپ کی سوچ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ واقعی تو ایسے سوچ میں کل اگر ہو تو یہ بہت مطلب صحیح پازیٹیولی جو ہے ہمارے لوگوں کو, ہمارے ویورس کو لے کے جا سکتی ہے. کم از کم اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی بھی ایک چھوٹی سی شارٹ اسٹوری کو اگر کوئی 1 ملین لوگوں نے دیکھ لیا, 1 ملین زیادہ چھوڑ 1 ملین بھی دیکھ لیا, اگر اس میں سے ایک آدمی بھی صحیح راہ پہ نکل گیا اس کو دیکھ کر,
تو آپ کا تو کام ہو گیا. اللہ کے سامنے شاید سرخرو ہو جائے. وہی نا, اگر ایک بندہ بھی 1 ملین میں بھی ایک آدمی اگر ایک آدمی پر اثر ہو گیا, بالکل ایسے اثر ہو گیا, تو اپنا کام تو ہو گیا نا پھر. جی بالکل. جس مقصد کے لیے وہی کہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے ہمیں ایک اگر یہ صلاحیت دی ہے, اگر اللہ ہم سے کوئی کام شاید لینا چاہتا ہے, جب بھی ہمیں اس کام میں ڈال دیا, بالکل لازمی تخلیقی کام ہے نہیں, تو ہم خالق تو اللہ ہے, تو اس کی ایک صفت ہے, خالق کی ایک اس کی صفت ہے جو اس نے ہمارے اندر تھوڑی سی ڈال دی ہے. تو ہم اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کے لیے, انسانیت کے لیے, یا اس دنیا کے لوگوں کے لیے, یا اس سوسائٹی کے لیے جہاں ابھی اویئرنیس نہیں ہے, یہاں اس کے اوپر دھیان نہیں ہے کہ ہم خود کیا ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک آدمی بھی کوئی کام کر سکتا ہے نا, تو اسی خالق کا بنایا ہوا ہے جو میرا خالق ہے. بے شک, تو وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح ہے. تو آپ ڈیپینڈنٹ کیوں رہو اللہ کے علاوہ, آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کیوں کرو؟ اللہ سے ڈیپینڈنسی کا مطلب ہے آپ کی ذات ہے, کہ یہ اللہ کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ وہی ذات نے آپ کی بھی ذات بنائی ہے, جس نے کسی کامیاب یا کسی نوبیل کوئی کام کر دینے والے کی ذات بنائی. تو میں تھوڑا سا اس طرح کی طرف میرا دھیان ہے, میں خود ہی کے اوپر زیادہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں. خود ہی کو کر بلند اتنا. جی 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 جی, بس جو میری کہانی ہے وہ خود ہی کے اوپر ہی ہے, ویسے جو آگے میں فلم بنانے انشاءاللہ پلان. اچھا زبردست. اچھا مطلب یہ آپ اس سوچ کے ساتھ جب آپ اپنے اتنے سارے ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, ابھی آپ کا اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ بندش 2 آپ کا اس وقت آن سیٹ ہے آپ کا؟ جی بندش 2 آن سیٹ. اور اس کے علاوہ کون سا ابھی؟ اس کے علاوہ ابھی اگلا میرا ہے گا مجھے قبول نہیں, ایک کہانی وہ اور ہے. کیوں قبول نہیں آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں, مجھے تو کچھ بھی قبول مجھے تو کچھ قبول نہیں ہے, لیکن یہ کہ کہانی کا نام ہے, ابھی آن پیپر اس طرح ہے. وہ اگلا اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے, کاسٹنگ وغیرہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی. اچھا. اور اس کے علاوہ اب ایک ایک کر کے ہے سارے, بس اب یہ فری لانس کر رہے ہیں, مطلب کسی پروڈکشن ہاؤس سے الگ الگ. جی جی جی, اب یہ 7 اسکائی کے ساتھ 7 اسکائی کے ساتھ ہی. تو یہ ہمارے یہ جب سے یہ ایک بات مجھے بتائیں, جب سے ہمارے پروڈکشن ہاؤسز کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, کیوں یہ ہمارے لابی سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہو گیا؟ اچھا میں یہ لابی وابی بلیو نہیں کرتا, میں نے دیکھی نہیں, میں نے ہو سکتا ہے وہ لابی مجھے نہیں دکھی. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو شاید انڈسٹری سے باہر لوگ ہیں ان کو شاید یہ نظر آتی ہو لابی, لیکن مجھے نہیں, یا شاید میں دھیان ہی نہیں دیتا ہوگی لابی. کیونکہ میں نے بھی عام طور پہ دیکھا ہے, مطلب سنا بھی ہے مگر دیکھا بھی ہے کہ جیسے اگر ایک 7 اسکائی ہے تو ان کا جو ایکٹر ہیں وہ دیکھا ہے, اگر ان کے پروجیکٹ دیکھیں آپ آگے پیچھے تو تقریباً وہ ایکٹر میچ ہی ہوں گے سارے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں ایکٹرز ابھی کتنے ہیں؟ اگر آپ لسٹ بنائیں چینل سے, جتنے چینلز ہیں نا اس کے پروپورشن جو ہے نا ایکٹرز کی کم ہے اس کے حساب سے. تو آپ کو تو یہی چہرے ہی ملنے ہیں, نئے آ نہیں رہے. اگر آ رہے ہیں تو ان کے اندر پوٹینشیل کی کمی ہے, یا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. نہیں ہمارے یہاں اب دیکھیں ٹک ٹاک ہے, اس پہ آپ کو بے شمار لوگ مل رہے ہیں, لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا آپ اگر ٹک ٹاک کو اگر دیکھیں گے نا تو آپ کیا کہتے ہیں, مطلب ٹک ٹاکر جو ہے وہ ٹک ٹاکر ایک الگ قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے. ٹک ٹاک اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کا کیا ہے کہ وہ اتنی ساری چیزوں کے اندر سے وہ ایک چیز سلیکٹ کرتے ہیں, جتنا میں نے دیکھا وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ فنی ہوگا, اس پرفارم ہوئی ہوئی چیز کے اوپر وہ ری پرفارم کر رہے ہیں. اب اس میں ان کی کریٹیوٹی کہاں ہے؟ ان کی کریٹیوٹی صرف اتنی ہے کہ انہوں نے وہ چیز سلیکٹ کی جو ان کا ایستھیٹک اچھا ہے, ان کی پرکھ اچھی ہے کہ یار یہ والی بات جو ہے نا زیادہ پاپولر ہوگی, اور اتنی ہی اور اس انداز سے میں کروں گا تو پاپولر ہو جائے گی. اور اتنی ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کر نہیں پاؤں گا. نہیں اس سے زیادہ بھی اگر وہ کرے تو اس کی بھی مطلب یہ ڈسیبلٹی نہیں ہے, اس کی ایبلٹی ہے, یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ایک بنی ہوئی چیز کو جتنی وہ کامیاب ہے. اکثر ایسی چیز ہوتی ہے جو اتنی پاپولر نہیں ہوتی لیکن ٹک ٹاک پہ آتی ہے, بولتے یار اس اینگل سے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے, تو وہ ایک نیا اینگل دیتا ہے ٹک ٹاکر. تو ٹک ٹاکر کی اپنی ایک ویلیو ہے, ٹک ٹاکر کا اپنا ایک مقام ہے, وہ اس کی بھی رسپیکٹ ہے, ڈس رسپیکٹ کسی کی نہیں. ٹک ٹاکر پر ہم نے دیکھا کہ سب بہت, لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکٹر اور ٹیلنٹ نہیں آتا, کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپروچ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ایکٹر بھی ہو. چلے ایک چھوٹی بریک لیں, آخری بریک ہماری, اس کے بعد پھر ہم تھوڑا ٹائم ہوگا, اس کے بعد چھٹی ہوگا.